नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह हज ख़त्म की है। इससे पहले भी हम हज के मुतल्लिक़ आयात पढ़ते आए हैं। तो अब सूरह हज मुकम्मल हुई तो मैंने सोचा कि हम हज का मसनून तरीका भी मुख्तसर सा सीख लेते हैं। हज तमत्तु वो होता है जिसमें हज के साथ उम्रा का भी फ़ायदा उठाया जाए। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं वो आयात। तो हज का तरीका सीखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर हाथ फैला के दुआ मांगी थी, जिसके असरात आज हर मुसलमान महसूस कर सकता है। दुआ ये थी कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ हमारे रब, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। ऐ हमारे रब, ये मैंने इसलिए किया है कि लोग यहाँ नमाज कायम करें। लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना कि वो इनकी तरफ खींचे चले आएं और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्र गुजार बने। ये सूरह इब्राहीम की आयत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को इस बेआबो गया वादी में वीराने में ले जाकर बसा दिया और अल्लाह को इतना पसंद आया आपका ये अमल कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए फ़ैसला फरमा दिया कि जिस शख्स पर हज की इबादत फ़र्ज़ हो वो इसी तरह अपने घर से बेघर होकर इस मकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को बेघर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस लकोदक सहरा में अपने घर वालों के लिए जो चीज़ छोड़ के गए थे, बस वो चंद खजूरें और पानी का एक मशकीज़ा था और ईमान की दौलत थी हज़रत हाजरा के पास। और हज़रत हाजरा जब वो चीज़ें ख़त्म हुई खाने पीने की तो वो सफ़ा की तरफ भागीं, पहाड़ी की तरफ, फिर मरवा की तरफ भागीं। इस तरह उनका भागना भी अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ़ वहाँ ज़मज़म का पानी मुहैया उनको कर दिया, बल्कि उनके इस बेचैन होके भागने को रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए एक लाज़मी जुज़ बना दिया हज का। बहरहाल यही बात थी जिसके बारे में हमने सूरह हज में पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फिर कुछ अरसे के बाद एक बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के बड़े होने के बाद अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे बैतुल्लाह को तामीर किया, घर बनाया और फिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज, है इब्राहीम लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इस बेआबाद वीराने से बाहर आबादियों तक मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? तो अल्लाह ने फरमाया, ऐलान करना तुम्हारा काम है, इसे लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। चुनांचे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम का ये ऐलान न सिर्फ उस वक्त के जिंदा इंसानों तक पहुँचाया बल्कि आलम अरवाह में तमाम रूहों तक भी ये आवाज़ पहुँचा दी। जिसकी किस्मत में अल्लाह के घर की ज़ियारत लिखी थी उसने हज़रत इब्राहीम के ऐलान के जवाब लब्बैक कही। हज में जो हम तलबिया पढ़ते हैं, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये उसी आवाज़ का जवाब है, हाजिर हूँ मैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो पुकारा और तमाम इंसान फिर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफ आज भी हर शख्स का दिल पलट पलट के वहाँ जाने के लिए बेचैन और बेताब रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी तक बैतुल्लाह, जैसा कि आपको पता है, शिर्क और बुत परस्ती का मरकज़ रहा था। आपने 21 साल के बाद 8 हिजरी में आपने मक्का फ़तह किया तो अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया। 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ तो आपने हज़रत अबू बकर को अमीर हज बनाकर भेजा।
اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ حج ایک بہت ہی کثیر الفوائد عبادت ہے۔ اس کے فوائد اتنے الگ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ یہاں آئیں اور آ کر دیکھیں کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گھر بار چھوڑتے ہیں حاجی، اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، تمام مصروفیتوں کو چھوڑتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ایک خاص کیفیت کے ساتھ وہ اس سفر پر نکلتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں ان کو ظاہر ہے، اتنا لمبا سفر ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں رہنے والے مختلف حصوں سے لوگ آتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، طرح طرح کے لباس پہننے والے، مختلف رنگوں کے لوگ، یہ سب ایک ہی مرکز پر جمع ہوتے ہیں، اور جب یہ میقات تک پہنچتے ہیں تو سب اپنے قومی لباس اتار کر ایک فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ مساوات کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ امیر، فقیر، بادشاہ، گدا، عربی، اجمی، ہر قسم کے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی رخ پہ، ایک ہی جیسے الفاظ میں اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرتے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس گھر کی طرف لپکتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک ہی رنگ ان کا ہوتا ہے، صبغۃ اللہ کا رنگ، اور ایک ہی نبی کی اطاعت میں وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ توحید کا جتنا بڑا سبق ہمیں حج کے اس سفر میں نظر آتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا، جگہ جگہ توحید کی بات ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ بھی توحید پہ مبنی۔ پھر جو حج کی مین دعا ہے میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو بہترین قرار دیا وہ ساری کی ساری توحید پہ مشتمل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر ہم نے پڑھا پیچھے قرآن میں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم، اللہ کا ذکر کرو، خوب یاد کرو اللہ کو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا اس پہ ظاہر ہوتا ہے۔ حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے، انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے جو اسے حشر کا سما دکھاتی ہے، حشر کا منظر اسے نظر آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان جب اس طرح ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جیسے لباس میں ایک ہی اللہ کو پکار رہے ہیں تو قیامت کا منظر بھی ایسا ہی ہوگا، وہاں بھی سب ایک ہی جیسے ہوں گے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، اور سب وہاں تو یہاں تو خیر 2 چادریں پہنی ہوتی ہیں، انسلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ننگے سر ننگے پاؤں، فقیرانہ انداز میں انسان اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے بے بسی کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، تو حشر میں تو یہ لباس بھی نہیں ہوگا اور انسان تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا سورہ حج کی آیت میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، کیونکہ حج میں قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج میں تمام لوگ جو ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو حاجیوں کے ساتھ ساتھ غیر حاجی بھی عبادت عید الاضحیٰ پہ اس کی وہی شرعی حیثیت ہے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل علم دین سے ناواقف لوگ جو ہیں وہ اس قدر ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے
کہ وہ قربانی کی اہمیت ان کے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے کا سرمایہ قربانی پہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کو ترقی کے کاموں میں صرف کیا جائے تو یہ ملک کی ترقی کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ بات میں یہاں بہت ضروری سمجھتی ہوں بتانا کہ قربانی جو ہے، اس کو ہم قربانی کے پیسے کو کسی دوسری جگہ خرچ کر کے کبھی ہم اس اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ قربانی تو قربانی ہے، یہ اس عظیم الشان تاریخی واقعے کی ایک یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تھی۔ اللہ نے ان کے اس جذبے کو اس طرح شرف قبولیت بخشا کہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈا بھجوا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دے دی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لیتا اور اس کے بعد امت کو یہ حکم دیا جاتا کہ ہر مسلمان اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو کتنا بڑا امتحان ہوتا، ہم سے کتنے مسلمان اس پہ پورا اترتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی پر فضل کیا اور اس کی جگہ جانوروں کی قربانی قبول فرما لی۔ اس کے باوجود ہم لوگ اب اس قربانی سے بھی فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جانے والی یہ رقم نہ تو ضائع ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی جگہ پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی اور کام کر لیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم جو ہے کیا وہ ایک فرض نماز ترک کرنے کا کفارہ بن سکتی؟ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میں یتیموں کی کفالت کرتا ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غریبوں کی بے بہا مدد کریں لیکن ہم کہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا یا میں حج نہیں کرتا یا یہ قربانی کی رقم میں کسی ہاسپٹل میں دے دیتا ہوں؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا، ایک مرتبہ بھی قربانی آپ نے ترک نہیں، یہاں تک کہ دوران سفر بھی آپ نے قربانی کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عید الاضحیٰ آ گئی اور ہم لوگ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے، لیکن قربانی نہیں چھوڑی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے تو آپ نے حضرت علی کو حکم دے کر یمن سے منگوایا۔ پھر قربانی کے دن مصروف ترین دن میں آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ کتنا ٹائم لگتا ہوگا ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں؟ آپ نے یہ سارا کام اپنے صحابہ کی مدد سے بے شک کیا ہوگا۔ 63 اونٹ آپ نے اس دن ذبح فرمائے اور پھر ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اپنے لیے آپ نے خود بھی تناول فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اگر کوئی کہے کہ اتنا زیادہ گوشت کیا کرنا ہے اس لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ قربانی کا گوشت کدھر جائے گا۔ بس جب جانور ذبح کر دیا تو آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کے گوشت میں سے کھانا بھی سنت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود بھی تناول فرمایا، اور تقسیم کرنا بھی سنت ہے۔ آپ تقسیم بھی کریں، خود بھی کھائیں، چاہیں تو سارا خود کھا لیں، چاہیں تو سارا خود تقسیم کر دیں۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں حج کی طرف۔ حج تمتع کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ حج تمتع میں چونکہ حج و عمرہ دونوں شامل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہوتا ہے عمرہ۔ جو بھی شخص وہاں حج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ حج تمتع میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سے جانے والے عموماً حج تمتع کرتے ہیں اور حج تمتع میں عمرہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جا کے اپنے گھروں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوگا جی؟ سب سے پہلے عمرہ کا پاکستانی جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو
گھروں سے ہی عموماً احرام باندھ لیا جاتا ہے، کیونکہ میقات جو آئے گا وہ تو کہیں جدہ کے قریب آئے گا اور اس وقت لوگ جہاز میں ہوتے ہیں، اس لیے اپنی وہ جو انسلی چادریں ہیں وہ تو پہلے سے ہی پہن لی جاتی ہیں، اس وقت وہاں پہ نیت کر لی جاتی ہے میقات پہ پہنچے۔ میقات کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں سے حج کی نیت یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے یا احرام کی نیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میقات مختلف ہیں۔ سب سے پہلا جو پاکستانیوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے یہاں پہ یلملم، جسے آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ جو مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں وہ اوپر ان کا میقات ہے ذوالحلیفہ ابیار علی۔ جو لوگ آتے ہیں مدینہ سے تو وہ مدینہ سے تھوڑی ہی دور کے بعد یہ میقات آ جاتا ہے اور وہاں پہ احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ اور مختلف جگہوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف میقات ہیں، جیسے ذات ارق ہے، یہ قرن منازل ہے، اسے سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے، اور کدھر ہیں، یہ ذات ارق ہے، یہ جحفہ ہے، یہ ذوالحلیفہ ہے، یہ سعدیہ ہے، جس کا آج کل نام جو ہے وہ پہلے نام اس کا یلملم تھا، اب اس کا نام سعدیہ رکھ دیا گیا۔ تو میقات وہ جگہ ہے جہاں پہ احرام کی نیت کی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے، اللہم لبیک، لبیک کا عمرہ۔ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، لبیک کا عمرہ کے الفاظ سے اس کی نیت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ لبیک پکارنا شروع کر دیتے ہیں، تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ لبیک عمرہ تن کے الفاظ سے عمرہ کی نیت کریں اور اس کے بعد احرام اگر آپ نے باندھا ہوا ہے تو بس صرف نیت کر لیں۔ مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں، عورتوں کا احرام ان کا اپنا ہی لباس ہے۔ اب آپ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، بے شک حمد اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہی تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بس احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ پکارتے رہتے ہیں حاجی، اور جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کرنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگانی آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے کسی جانور کو نہیں مارنا، آپ نے جو ہے وہ خوشبو استعمال نہیں کرنی، جو پابندیاں ہیں وہ تو خیر سب کو پتہ ہی ہے، اور تلبیہ پکارتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ جہاز سے اترتے ہیں ظاہر احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ایک کیفیت ہے وہ، اس میں آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اب میں حالت احرام میں ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنے، میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اور تو آپ بس میں بیٹھتے ہیں مکہ کی طرف جاتے ہیں تو حدود حرم پہ اس طرح کی آپ کو یہ ایک نظر آتی ہے، روڈ کے اوپر ہی، یہ تو خیر بہت بڑا کر کے دکھایا گیا، روڈ کے اوپر ہی یہ سائن بنا ہوتا ہے ایک قرآن پاک کا، تو یہاں سے حدود حرم سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہاں آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے جب آپ انٹر ہوتے ہیں مکہ میں، کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے ایک، وہ دعا مانگیں اور آپ جا کے ہوٹل میں قیام کرتے ہیں اور پھر اسی احرام کی حالت میں آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ نہا بھی سکتے ہیں، آپ احرام کی چادروں پہ اگر گندی ہو گئی ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورتوں کا تو احرام ان کا اپنا لباس ہی ہے، انہوں نے اسکارف اپنا باندھا ہوتا ہے، بالوں کو کور کیا ہوا ہوتا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بال نہ ٹوٹنے پائیں جسم کے کہیں سے بھی، اور سر کے بال بھی ظاہر ہے کنگھی کریں گے تو بال ٹوٹیں گے، کنگھی کرنا اوائڈ کرنا چاہیے، اور بال پہلے سے ہی اپنے اچھی طرح سے باندھے ہوئے ہونے چاہیے عورتوں کے، اور اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح سے کور کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد آپ پھر نکلتے ہیں اور حرم کی طرف یعنی اللہ کے گھر مسجد الحرام کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، یہ تو خیر ایک تصویر ہے جو حرم کی پہلے کی ہے اور یہ اوپر چھت سے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں تو طواف تو خیر آپ شروع جب کریں گے، لیکن جو لوگ پہلی دفعہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر پہ جو ہی ان کی نظر پڑتی ہے وہاں رک کے ان کو دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے گھر پہ آپ کی پہلی نظر پڑے تو جو دعا بھی انسان مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔
दुआ करने के बाद अब आप आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ से आपने उम्रा स्टार्ट करना है। तवाफ़ शुरू करने से पहले जो आप जब से एहराम बांधा है आप लब्बैक पुकार रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यही सदा है आपकी कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जब अब आप उम्रा शुरू करने लगे हैं, तवाफ़ शुरू करने लगे हैं, अब ये तलबिया आपने पढ़नी बंद कर देनी। अब ये बातें नोट करने वाली है कि अब आपने वो लब्बैक पढ़ना तो बंद कर देना है। अब आप उम्रा स्टार्ट करने लगे हैं। उम्रा स्टार्ट करने के लिए मर्दों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वो जो 2 चादरें हैं, एक उन्होंने तहमत के तौर पे बांधी हुई है, एक उन्होंने ऊपर कंधों के ली हुई है। अब उन्होंने अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है, चादर का एक हिस्सा जो है दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पे डाल लें। इस हालत को हालते इस्तबा कहते हैं, यानी दायां कंधा भी उन्होंने नंगा कर लेना। पाँव भी नंगे हैं, सर भी नंगे हैं, नंगा है। अब उन्होंने अपना दायां कंधा भी नंगा कर लिया इस तरह से। अब हजर अस्वद के इस्तलाम से तवाफ़ का आगाज़ करना है उन्होंने। इस्तलाम क्या होता है? इस्तलाम का तरीका ये है कि या तो आप, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, रश ना हो और आप हजर अस्वद के करीब जाएं और उसको मुंह से बोसा दें। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत ही रेयर है कि किसी को ये मौका मिल सके। दूसरा तरीका है कि अगर आपको हाथ ही लगाने का मौका मिल जाए, अगर आपने उसको हाथ लगाया हजर अस्वद को, आप अपने हाथ को बोसा दें, ये दूसरा तरीका है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए इस्लाम करते हुए। तीसरी सूरत है जो कि अक्सर होती है, मैं 3 दफ़ा गई हूँ, तीनों दफ़ा ये दोनों सूरतें तो कभी नौबत नहीं आई। बस वो तीसरी वाली ही रह जाती है जब आप दूर कहीं होते हैं और आप उस जगह पे दूर से देखते हैं, ये वाली जैसे जगह है ना, ये कोना, ये हजर अस्वद का ये कोना है। तो दूर से आप इसका इस्तलाम करते हैं, कैसे? हाथ के साथ, हाथ उठा के दायां हाथ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बस एक हाथ का इशारा करना है उसकी तरफ और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आपने इस्तलाम कर लेना है और आगाज़ शुरू कर देना है यहाँ से हजर अस्वद से खाना काबा का तवाफ़। ये हतीम है। हतीम वो जगह है जो खाना काबा ही का हिस्सा था, लेकिन अब ये खाना काबा में शामिल नहीं है, यानी इसके पे ऊपर छत नहीं डाली गई और ये बाहर है। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। हर शख्स तो अब खाना काबा के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हर शख्स हतीम में जाके नफल पढ़ सकता है। ये हतीम भी खाना काबा ही का हिस्सा है, लेकिन ये ओपन है, बाहर है ये। तो हतीम के बाहर से हमने तवाफ़ करना है। यहाँ से शुरू किया, स्टार्ट किया यहाँ से, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के इस्तलाम किया और हतीम के बाहर से इस तरह आपने जब यहाँ से पहुँचे यहाँ तक तो एक चक्कर पूरा हो गया। अब ये चक्कर लगाते हुए आपने क्या पढ़ना है? ये बाज़ किताबों में लिखा होता है जी फलां दुआ पढ़ लें, ये पहले चक्कर की दुआएं हैं, ये दूसरे चक्कर की दुआएं हैं, ये तीसरे चक्कर की दुआएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मर्जी पढ़ें, जो मर्जी दुआएं मांगें, इस्तलाम करने के बाद पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, जो भी आपको याद है अल्लाह का जिक्र करते रहें, दुआएं मांगते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, अपनी ज़बान में दुआएं मांगते रहें। कोई मखसूस दुआ नहीं है। हाँ, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे रुकने यमानी पे, रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान आपको एक दुआ मांगनी है, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक आप 2 दफ़ा मांगें, 3 दफ़ा मांगें, जितनी दफ़ा भी मांगें आपने ये दुआ मांगनी है। बस ये एक दुआ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी ज़बान में जो दुआएं आपको याद हैं वो मांगें, अपनी ज़बान में मांगें, उर्दू में मांगें, इंग्लिश में मांगें। लेकिन रब्बना आतिना पढ़ते हुए भी इतनी ही दुआ मांगनी है। कुछ लोग फिर वक़िना अज़ाबन्नार के बाद या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार और पता नहीं क्या क्या साथ इसके शामिल कर लेते हैं। वादखिलनल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। जो आयत है बस आयत को उतना ही रहने दें, उसके साथ मज़ीद इज़ाफ़े ना करें। इसी को बार बार यही दुआ मांगें। इससे बड़ी दुआ मेरा ख्याल है शायद कोई भी ना हो। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ इसमें मांगी जाती हैं। और एक चक्कर जब पूरा हो जाए तो फिर उसको नोट कर लें, तस्बीह पे या किसी भी गाने पे या किसी भी तरीके से याद रखें। दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, इसी तरह जैसे ये पीछे बताया गया है। तो 7 चक्कर जब आप पूरे करेंगे
تو یہاں پہ آ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ ہاں یہ جو رکن یمانی ہے یہاں پہ بھی ایک پتھر چھوٹا سا لگا ہوا ہے، حجر اسود تو وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے، یہ پتھر بھی جو ہے اس پہ، لیکن جس طرح اس کا طواف کرنا استلام کرنا حجر اسود کا لازمی ہے، اس کا ہم نے استلام نہیں کرنا، اس کے پاس سے یا تو ویسے ہی گزر جائیں، چومنا نہیں ہے، اشارہ کر کے ہاتھوں کو نہیں چومنا۔ اکثر لوگ رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کے نماز کی طرح رفع یدین کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ قریب سے گزر رہے ہیں تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا وہ استلام کا طریقہ نہیں ہے جو حجر اسود کا ہے۔ اور حجر اسود کا استلام بھی کرنا چاہیے نہ جیسے ایک ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہ بس استلام کریں اور سیدھے چلتے جائیں، اس میں بھی لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے جیسے رفع یدین کرتے ہیں اور ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، رش کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد 7 چکر پورے ہو گئے، اب فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئیں، اور جہاں بھی جگہ ملے، ظاہر ہے مقام ابراہیم کے پاس تو سب لوگ نماز ادا نہیں کر سکتے، جہاں بھی جگہ ملے پورے حرم مسجد الحرام میں آپ کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ نماز 2 نفل پڑھیں طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد، کوشش کریں کہ عورتیں خاص طور پر کہیں ایسی جگہ پہ نماز شروع کریں جہاں مرد ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے چلے جانا چاہیے ان کو، کیونکہ اگر مرد ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے، اور نہ مردوں کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا چاہیے، نہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز ہوتی ہے، نہ مرد اگر آپ کے پیچھے ہوں تو نماز ہوتی ہے، تو کوئی جگہ ایسی تلاش کرنی چاہیے جو پیچھے ہو اور وہاں جا کے عورتیں پڑھیں۔ مرد بھی دھیان رکھا کریں کہ اگر عورتیں کہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ ان کے آگے نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ ان کے پیچھے نماز شروع نہ کریں۔ تو 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں تسلی کے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر اس کے بعد آب زمزم پئیں، کچھ آب زمزم سر پہ بھی ڈالنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ اس سے زمین گیلی ہو جائے، تھوڑا سا ہاتھ پہ ڈال کے، ہاتھ گیلا کر کے سر کے اوپر ڈال لینا چاہیے، خوب پیٹ بھر کے آب زمزم پئیں، اور پھر 8ویں دفعہ حجر اسود کا استلام کریں۔ یہ بات اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، 7 استلام تو ہوئے نا 7 چکروں میں، اب 2 نفل پڑھنے کے بعد پانی پینے کے بعد اب 8واں ایک دفعہ پھر آپ اسی جگہ پہ جائیں اور ایک دفعہ پھر استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ کے اشارے سے، اور پھر صحیح کے لیے صفا مروہ صفا کی طرف آپ جائیں گے۔ طواف ہو گیا، اب آپ نے صحیح کرنی ہے۔ اچھا، یہ زمزم پینے کے بعد اگر مردوں کو کہیں موقع ملتا ہے تو وہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کے دعا مانگیں تو مستحب ہے، کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جگہ ہے جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے نا، اسے ملتزم کہا جاتا ہے، جیسے یہ شخص ایسے ساتھ لگا ہوا ہے، اوپر چڑھ کے اگر میں موقع ملے اپنا سینہ اس کے ساتھ، ملتزم کا مطلب یہ چمٹنے کی جگہ، اس کے ساتھ چمٹ کے جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے اگر ہو سکے تو یہ دعا یہاں پہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد صحیح ہے، دوسرا طواف کے بعد دوسرا حصہ صحیح کوشش کو کہتے ہیں، دوڑنا، جیسے حضرت حاجرہ دوڑی تھیں پانی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان، تو صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ دعا مانگنی ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر یہ الفاظ کے ہیں ابدؤ بما بدأ اللہ، کہ میں بھی اسی طرح شروع کرتا ہوں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اب ظاہر ہے وہ پہاڑی کی شکل میں تو نہیں ہے، اب تو یہ جو جگہ تھی اس کے آگے بھی انہوں نے شیشہ لگا دیا ہے، لیکن کچھ چڑھائی ہے، اونچی جگہ ہے، وہاں پہ چڑھ کر اللہ کے گھر کی طرف رخ کریں اور 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 دفعہ مانگیں اور پھر چل پڑیں صفا سے مروہ کی طرف۔ یہ وہ رستہ ہے جو صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے، اور جب یہاں جاتے ہوئے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب ستون بنا دیے گئے ہیں، وہاں پہ مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے، کیونکہ حضرت حاجرہ نے وہاں پہ دوڑی تھیں، تو مردوں کو
اس سنت پہ عمل کرنا ہے. عورتوں کے لیے یہ لازمی نہیں ہے. مرد اس جگہ پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اتنی جگہ کو دوڑ کے عبور کرتے ہیں. اب جی یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، کافی فاصلہ ہے یہاں سے. صفا سے مروہ تک ایک چکر کنسیڈر کیا جائے گا. جیسے خانہ کعبہ کے تو ارد گرد پورا ایک چکر یہاں سے یوں گھوم کے جب آ کے یہاں تک آتے تھے اور حجر اسود تک تو ایک چکر پورا ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ صفا سے مروہ تک جانا ایک چکر کنسیڈر ہوگا اور واپس آنا دوسرا چکر. یعنی یہاں صفا سے گئے مروہ تک پہلا چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر. بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ایک آدمی کہا جاتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں یہ سمجھا کہ شاید یہاں سے واپس آگے ایک چکر ہوتا ہے. یہ تو پہلے ہی بہت فاصلہ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ واپس آنے پہ ایک چکر پورا ہوتا ہے تو وہ تو اس کا تو نشر ہو جائے گا. تو اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا چکر بس وہاں صفا سے مروہ تک اور دوسرا مروہ سے صفا تک. اسی طرح جیسے یہاں تک ایک ہو گیا، 2 3 4 5 6 اور 7. صفا سے سٹارٹ کیا تھا تو مروہ پہ آ کے 7 چکر پورے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جی چلو جی میں اب صحیح کرنے لگا ہوں، صفا سے شروع کیا تو میرے پاس کچھ سامان ہے، بیگ ہے یا کوئی چیز ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو صفا پہ چھوڑ دیتا ہوں، صحیح کے بعد اٹھا لوں گا. تو صحیح کے بعد جب وہ آخری چکر ختم کرتا ہے تو وہ مروہ پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. اب اس کا وہ سامان پیچھے پڑا ہے، اب اس کو پورا فاصلہ طے کر کے دوبارہ پھر ادھر وہ سامان اٹھانے کے لیے جانا. اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چھٹے چکر پہ یہاں سے اپنا سامان اٹھا لیں، کیونکہ اب آپ نے ادھر سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے آپ باہر نکل جائیں، یہیں پہ پھر آپ اپنا حلق وغیرہ جو کروانا ہے، قصر کروانا ہے، آپ نے بال منڈوانے ہیں یا جو بھی، تو یہیں سے آپ باہر نکل جائیں گے، آپ کو واپس ادھر نہیں آنا. صحیح کے بعد مردوں کو تو سارے سر کے بال یا کٹوانے چاہیے یا سر پورا حلق کروانا چاہیے، منڈوانا چاہیے. دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پورا سر منڈوانا جو ہے وہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ پورے سر کا حلق کروایا جائے. اور خواتین 1 یا 2 پور بال کٹوا لیں گی. اور اس طرح جب یہ بال کٹوا لیے جائیں گے تو احرام کی چادریں اتار کر عام لباس آپ پہن سکتے ہیں. اس طرح سے عمرہ مکمل ہو گیا. بس عمرہ اتنا ہی ہے، یہی طریقہ ہے عمرہ کرنے کا. 2 کام ہیں اس میں، ایک یہ کہ طواف کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ صحیح کرنی ہے. طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، جو میں آپ کو بتانا بھول گئی. رمل ہوتا ہے تیز تیز چلنا، اور یہ مردوں کے لیے ہے. پہلے 3 چکر مردوں نے تیز چلنا ہے، تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، اسے رمل کہا جاتا ہے. اور باقی چکروں میں عام چال سے وہ چل سکتے ہیں. تو جو چیزیں اس میں منع ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیں کہ خوشبو استعمال نہیں کرنی، بال نہیں کاٹنے، بال توڑنے بھی نہیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، کسی جانور کو نہیں مارنا، کسی کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں مارنا. ہاں کوئی بہت ہی اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر اگر کوئی نقصان پہنچانے والا کیڑا چڑھ گیا ہے اور آپ اس کو نہیں مار سکتے. تکلیف دہ چیز کو آپ اپنے جسم سے بھی ہٹا سکتے ہیں، آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کسی ملازم کو یا بچے کو یا کسی کو بھی ڈانٹ سکتے ہیں کسی حد تک. اس کی بھی احادیث سے ہمیں پروف ملتے ہیں. لیکن بلا وجہ لڑنا، بلا وجہ جھگڑنا، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، غصہ بھی بہت آتا ہے اور انسان بعض اوقات جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے غصے میں آ جاتا ہے. اور اکثر لوگوں کو ہم نے وہاں لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اچھا، جب ہم احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارتے ہیں، یہ ایک بڑی پیاری اور خوبصورت چیز ہے، کیونکہ حج اور عمرے کے لیے جب انسان جاتا ہے اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ
ये सुन्नत ख़त्म हो गई है अब। यानी बस एहराम बांधने के बाद लोग एक आध दफ़ा तलबी पढ़ते हैं और उसके बाद खामोश। ना जहाज़ में कभी आवाज़ आती है ऊंची कि मर्द ऊंची आवाज़ से तलबिया पुकार रहे हैं, ना ही बसों में। हर किसी को अपने सामान की पड़ी होती है, मेरा बैग किधर गया, मेरी चीज़ें कहाँ गई, मेरा फलां चीज़ किधर गई, मुझे जगह नहीं मिली। हम बेशक हज के लिए जाते हैं लेकिन हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। यहाँ बैठ के जब हम हज के मुतालिक बातें कर रहे होते हैं ना, हम देख रहे होते हैं कि कोई वीडियो देख रहे हैं या हम हज के बारे में कुछ सुन रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उस वक्त और तरह की कैफियत होती है। लेकिन जब हम हज पे जाते हैं ना, खुद देखते हैं लोग बिल्कुल वैसे ही वैसे, उनको कोई परवाह ही नहीं होती। मतलब हर वक्त हम एहराम बांधने से लेके और तवाफ शुरू करने तक आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। लेकिन लोग या बातें करते होते हैं, या अपनी चीज़ों की फ़िक्र में होते हैं, या अपने खाने की फ़िक्र में होते हैं, या अपनी जगह की फ़िक्र में होते हैं, मुझे यहाँ जगह नहीं मिली, और कहीं आवाज़ नहीं आ रही होती कि लोग लब्बैक। हो सकता है किसी ज़माने में ऐसा होता हो, लेकिन आजकल तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ये बहुत कमी है इस चीज़ की। बल्कि मेरा तो दिल कर रहा होता था कि इनको कहा जाए कि ये ऊंची आवाज़ से क्यों नहीं पढ़ते। वो सब आहिस्ता पढ़ते हैं, लेकिन मर्दों को तो जब कहा गया कि उन्होंने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है तो उन्हें ऊंची आवाज़ से ही पढ़ना चाहिए। बहरहाल, तो ये तो थी मुख्तसरन एक तरीका उम्रे का। तो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में अब आपको हज का तरीका बताती हूँ। इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हज्जे तमत्तो में जब हम जाते हैं, हम उम्रा करने के बाद एहराम उतार देते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं उन तारीख़ों का जिनमें हज होना है। क्योंकि उम्रा तो साल में किसी भी वक्त हो सकता है, कोई भी उम्रा, लेकिन ये उम्रा तो खैर हज का हिस्सा है, इसमें आप एहराम उतार देंगे। अब आप इंतज़ार करेंगे जब हज होना है जिस दिन, उस दिन फिर आप दोबारा अपने ही घर से, उसी होटल से दोबारा एहराम बांधेंगे और हज के लिए जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका।